from New York, Late Night Show with Mike Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, आज पॉलिटिक्स को डिस्कस नहीं करेंगे और सबसे पहले दुआ करेंगे सब कॉन्टिनेंट के बहुत बड़े एक्टर दिलीप कुमार के नाम से जो मशहूर थे, यूसुफ खान साहब, वो जो है वो अपने मालिक के हकीकी से जा मिले और यही इस वक्त टॉप ट्रेंड बना हुआ था हर तरफ। तो मैंने कहा आज ज़रा थोड़ा सा मूड भी तंग आ जाता है, ये मुनाफकत की सियासत जो है इसको डिस्कस करते करते। और वो यकीनन एक ऐसी शख्सियत हैं, इतनी भारी भरकम शख्सियत हैं कि उसको आप थोड़ा टाइम देना चाहिए, डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि वो एक अरसे तक हिंदुस्तान में मुसलमानों की एक अच्छी नुमाइंदगी करते रहे और बिलाशुबा अल्लाह ताला ने उन्हें बहुत सारी सलाहियतें दी थी। अच्छा, ये हकीकत है कि उसने हमें पैदा किया और हमें उसी की तरफ लौट कर जाना है, ये अरसे से हम देख रहे हैं। साहिबों, यूसुफ खान साहब में ऐसी क्या बात थी कि वो आज तक इतने मशहूर रहे? उन्होंने कभी ज़वाल ही नहीं देखा, वो कभी जहनों से आउट ही नहीं हुए, हमेशा डिस्कशन में रहे और इज्जत के तौर पे जाने गए। इसकी क्या वजह है? पॉइंट नंबर 1, क्या वो बहुत खूबसूरत थे? पॉइंट नंबर 2, क्या उनकी आवाज़ बहुत अच्छी थी? पॉइंट नंबर 3, क्या उनके एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छे थे? नंबर 4, उनकी चाल ढाल जो है, वो बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत अच्छी थी। ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं एक हीरो के लिए, लेकिन ये सब बेकार हैं। क्यों? देखिए, असल फैसला जो है वो उसका है, वो जिसको चाहे जितनी इज्जत दे, जितनी देर तक दे। ये कुरान का कहना जो है जिंदगी में मैंने तो देखा है, वो तो इज़्ज़ मंतशा वो तो ज़िल्ल मंतशा, बिल्कुल पक्की बात है ये कि वो जितना चाहे इतना ही मिलेगा। अच्छा, और यही वजह है कि वो आज तक, देखिए, आज तक उन जैसा कि कोई नहीं हो और उनकी सब इज्जत करते रहे। अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। पाकिस्तान में हमारे पास कोई ऐसा एक्टर क्यों नहीं आया जो इस स्टेचर का हो और जिसकी इतनी इज्जत होती? जबकि खूबसूरत बहुत थे। अदाकार मोहम्मद अली जो थे वो दिलीप कुमार साहब से बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे। हमारे दूसरे एक्टर भी उनसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत थे, क्या नाम, वहीद मुराद, नदीम, ये सब, शाहिद। तो ये इसकी वजह ये है कि दिलीप कुमार जो थे वो मशरक़ी रिवायात के पाबंद थे और मुताला पाबंदी से करते थे। ख़वातीन हज़रात, इंसान सब एक जैसे होते हैं। ये मुताला है जो उनको डिफ्रेंशिएट करता है, उनको मुनफरिद बनाता है। उनमें ये शौक़ था, वो मुताला करते थे, उससे उनकी शख्सियत जो है वो निखरती गई और आज तक वो अगर किसी भी महफिल में जाते थे तो वो शमए महफिल होते थे अपनी नॉलेज, अपनी बातों, अपने किरदार की वजह से। अच्छा, अब आइए, मैं दिलीप कुमार साहब से कैसे मैं इस तरफ कैसे उनके मुतालिक जान सका। मैंने साहब दिलीप कुमार साहब की एक फिल्म है जो कई दफ़ा देखी है, 3 दफ़ा तो देखी होगी शायद, या 4 दफ़ा देखी होगी, मुग़ल आज़म। उसके अलावा मैंने कभी उनकी कोई पूरी फिल्म नहीं देखी। किसी ने कोई सीन दिखा दिया, कोई शक्ति एक फिल्म थी वो देख ली, थोड़ा सा, मुझसे ज़्यादा देर बैठ के ये देखी नहीं जाती, मैं दौड़ लगा देता था कि नहीं ये क्या, मुझे हमेशा ऐसा लगता था टाइम वेस्ट हो रहा है। हम उस दौर में थे जब फिल्में देखा करते थे कि अगर 3 घंटे की फिल्म देख के सिनेमा से बाहर निकलें तो पता नहीं, ये एहसास होता था कि आज कितना टाइम ज़ाया कर दिया और कितना बड़ा गुनाह कर दिया। अब घर कैसे जाएंगे और घर पे क्या होगा, और मतलब एक अजीब कैफियत हो जाती थी कि लगता था बहुत बड़ा टाइम आज ज़ाया किया, बहुत बड़ा गुनाह किया। अच्छा, उसके अलावा कुछ मजबूरियां भी थी, फाइनेंशियल मजबूरियां थी, पैसे नहीं होते थे फिल्में देखने के, ज़्यादा साल में एक आधी फिल्म देख पाते थे। अच्छा, अब आइए ज़रा देखिए कि उनकी वजह शोहरत जो फिल्म बनी उसके अंदर क्या एलिमेंट थे, मैं ज़रा तफसील से आपको बताता हूँ। इससे पहले कि मैं उस फिल्म की तफसील की तरफ जाऊं, आप ये देखिए कि पेशावर के पठान यूसुफ खान ने मियांवाली के पठान के लिए क्या अल्फाज कहे थे। पठान जब किसी फील्ड में आते हैं तो वो बड़ा ही कारनामा अंजाम देते हैं,
بہت ہی ٹاپ پہ جاتے ہیں اور دونوں اپنی فیلڈ کے مایہ ناز ہیرو کہلانے کے مستحق. انہوں نے عمران خان کے لیے کہا تھا کہ بڑی عظیم ہے وہ ماں جس کی کوکھ سے ایسا خوبصورت سجیلا اچھا بچہ پیدا ہوا, اور بڑے خوش نصیب ہیں پاکستان کے لوگ کہ ان کو ایک ایسا فرد ملا جو اتنا شجاعت ہے, جس کے پاس ذہانت ہے. اس قسم کی انہوں نے الفاظ کہے تھے. اچھا, اس کی وجہ یہ ہے کہ واقعتاً وقت ثابت کر رہا ہے کہ جو باتیں انہوں نے پروڈکٹ کی تھیں, کہیں اچھی باتیں کہی تھیں عمران خان کے متعلق, وہ ساری پوری ہوتی نظر آ رہی ہیں. اچھا, وہ فلم جو تھی کیا نام تھا, مغل اعظم, وہ ایک ایسی فلم بنی کہ وہ آج بھی پورے انڈیا پاکستان میں آپ کبھی بھی لگا کے دیکھیں تو آپ بور نہیں ہوتے. اس پہ بڑی محنت کی تھی. وہ تحفہ تھی کہ آصف صاحب کی ایمانداری اور انتھک محنت کا. اس میں دلیپ کمار صاحب کو جو دیکھا تو وہ شہزادے تو کہیں سے نہیں نظر آتے تھے مجھے, اور میں سوچتا تھا کہ شہزادے ایسے ہوتے ہیں. ہمارے ذہن میں تو شہزادوں کی صورت شکل اداکار محمد علی سے ملتی جلتی ہوتی تھی کہ ایسے ہوں گے یا وحید مراد جیسے ہوں گے, یہ کیسے ہیرو ہیں, تو ان میں کوئی خاص بات نہیں نظر آتی تھی. لیکن ان کی ڈائلاگ ڈلیوری اتنی خوبصورت تھی کہ جو ہمارے وہاں میرے خیال میں کسی کی بھی ایسی ڈائلاگ ڈلیوری نہیں تھی. ہوا یہ تھا, قصہ مختصر کروں, وہ یہ تھا کہ ہم چاروں بھائی, ایک دور تھا پاکستان میں کہ جب بچے بڑے ہوتے تھے تو وہ فلم لائن کی طرف ذرا راغب ہوتے تھے کہ فلم میں چلے جائیں, ہیرو بن جائیں. اچھا, ہوا یہ کہ ہمارے بڑے بھائی ان کو کسی اسٹیج ڈرامے میں کام کرانے کے لیے ان کے کچھ دوست آئے اور وہ ان کو اسکرپٹ پڑھوا رہے تھے. وہ ویڈیو ایک آڈیو کیسٹ تھی, تو وہ آڈیو کیسٹ بار بار چلا رہے تھے اور کہہ رہے تھے ایسے بولو جیسے یہ کہہ رہا ہے کہ اور آپ بھرے دربار میں اپنی ہونے والی بہو کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اگر آپ یہی چاہتے ہیں تو بات بھول گیا آگے کی. تو وہ ایک بار بار اس کو وہ کر رہے تھے. تو میں وہاں بیٹھا, میں ہائی اسکول میں تھا, تو میں غور سے سن رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا صاحب, وہ اسکرپٹ رکھے جا رہے تھے, تو اتنی دیر میں والد صاحب آ گئے. والد صاحب آئے تو سب نے اسکرپٹ صوفے کے نیچے پھینکے اور سب جو ہے بالکل, اس زمانے میں کچھ دوست ان کے سگریٹ پی رہے تھے, وہ انہوں نے دھواں اڑانے کی کوشش کی, لیکن والد صاحب سب سمجھ گئے. اور دوسری صبح بڑے بھائی جو تھے ان کی اچھی خاصی کلاس ہوئی, ان سے کہا آئندہ آپ ان دوستوں کو گھر پہ انوائٹ نہ کیجیے گا. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ ایک ایج میں سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ فلم کی طرف چل جائے, ہیرو بن جائے. اس زمانے میں یہ تھا. اچھا, میں اپنے بھائیوں میں, ہم چار بھائی, میں صورت شکل کے اعتبار سے سب سے پیچھے تھا. وہ سب بہت خوبصورت آنکھ ناک کے لوگ تھے. تو مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ان لوگوں کے لیے ہے. اور گھر کی پابندیاں ایسی اور کچھ معاشی حالات, ریٹائرمنٹ کے بعد ہم ایک نواحی علاقے میں موو ہو گئے تھے, تو وہ بڑے مسائل ہو گئے تھے. تو میں نے اپنے آپ کو ذرا اس طرف سے الگ کر لیا. لیکن یہ شہزادے کا جو کردار وہ ادا کر رہے تھے وہ میرے ذہن میں کئی راتوں تک رہا, اور میں بھی خیالوں میں شہزادہ بنا رہا. اور اس کے بعد احساس ہوا کہ نہیں, حقیقی دنیا کے چیلنج کچھ اور ہیں. اب والدہ بھی ہمیشہ یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تمہیں بہت بڑا افسر بنائے. ہمارے ذہنوں میں بس افسر شاہی رہتی تھی ہمارے گھرانوں میں. تو وہاں سے میرا پہلا انٹریکشن ہوا اس فلم کے بارے میں. اور جب میں نے اس کی آڈیو کیسٹ سنی تو واقعتاً میں کہتا ہوں جن لوگوں نے یہ ڈائلاگز لکھے تھے انہوں نے کمال کیا تھا, اور جنہوں نے اس کو ادا کیا انہوں نے بھی کمال کیا تھا. اس زمانے میں یہ نہیں تھی, کوئی سروس نہیں تھی, کوئی یہ بھی نہیں آئے تھے وہ جو ہوتے ہیں ویڈیو, بڑی ویڈیو جن پہ چلتی تھی, وہ بھی کچھ نہیں تھا ایسا, صرف آڈیو تھی. تو میں نے بہت عرصے تک وہ سنی, اس کو بہت انجوائے کیا. اور اس کے بعد دلیپ کمار صاحب کی انٹرویوز میں نے ذرا سننے شروع کیے, کیونکہ وہ ان کے اندر مجھے ایک انٹلیکچوئل نظر آیا.
میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ دلیپ کمار صاحب کے اندر مجھے ایک ایک بہت سلجھا ہوا انسان، ایک دور تک دیکھنے والی شخصیت کے طور پہ وہ ابھرے. اور آپ ان کی فلمیں دیکھیں نہ دیکھیں، لیکن جہاں پہ بھی ممکن ہو ان کے جو انٹرویوز ہیں وہ دیکھیے. کینیڈا سے اشفاق حسین صاحب نے ایک بڑا اچھا، بڑا عمدہ انٹرویو کیا ان کے ساتھ کہ ہمارے کلچر کا اور اس کو کیسے سیو کیا جائے. اور اس پہ ایک ایکٹر، ہمارے ہاں تو چونکہ ایکٹر ایسے لوگ رہے ہیں نا، سوائے ایک حبیب اور وحید مراد کو چھوڑ کے تو بیچارے سارے ہی بس تھے، ایسے ہی لوگ تھے. تو وہ جو تھے، کوئی پڑھے لکھے زیادہ لوگ نہیں آتے ہمارے اس انڈسٹری میں، تو ہمارے ذہن میں امیج یہ ہے کہ یہ ایک بیکار سا آدمی ہوگا، اور اس کو تذلیل سمجھی جاتی تھی ہمارے خاندانوں میں. کہہ رہے ان کا لڑکا نوٹنکی میں کام کرنے چلا گیا ہے، یہ فلم میں چلے گئے، تو کچھ بدکرداری کی طرف رخ ہو جاتا تھا ذہن کا، جبکہ ایسی بات تو نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ امیج تھا. یہ صاحب جو تھے یوسف خان صاحب، اللہ ان کے درجات بلند کرے، وہ بلا کے ذہین انسان تھے، اور ان کی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ آئے ہیں. اچھا، جب وہ فلم بنا رہے تھے مغل اعظم، تو اس کی ایک بات بڑی اہم ہے، وہ یہ ہے جو ہمیں اٹریکٹ کرتی ہے کہ ہمارے بھٹو صاحب جو تھے وہ زمانے میں بامبئی میں رہتے تھے، اور وہ سنا ہے کہ روز وہ فلور پہ جاتے تھے اور وہ جو شوٹنگ ہوتی تھی اس کو دیکھتے تھے. اور خاص کر کے وہ گانا جو ہے وہ بھی لوگوں نے ان کو گنگناتے سنا ہے کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا، کیا پیار کیا تو ڈرنا کیا، آگے کیا تھا اس کے، پیار کیا کوئی چوری نہیں کی. اور سنتے ہیں کہ اس زمانے میں بہت سارے لڑکے لڑکیاں اپنے گھر میں یہ خط لکھ کے چھوڑ کے چلے گئے کہ پیار کیا تو ڈرنا کیا. تو اتنی زیادہ پاور تھی اس فلم کے اندر، اتنا زیادہ انفلوئنس تھا کہ بھٹو مرحوم بھی وہاں جانے لگے. پھر سنا ہے کہ وہ کہ آصف سے ان کی بڑی دوستی ہو گئی تھی، وہ فلور پہ ہی ان کے ساتھ بیٹھ کے لنچ وغیرہ بھی کر لیتے تھے. اور اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ بھٹو صاحب جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے. یہ پارٹیشن سے پہلے کی بات ہے. تو یہ باتیں ہیں. پھر اس کے علاوہ بہت ساری اس فلم کے متعلق میں نے جب پڑھا کہ جو اس کے فائنینسر تھے، 10 سال لگ گئے جب فلم بننے میں. تو کسی نے آ کے ان سے کہا کہ ان کا کوئی ہندو نام ہے، بڑا مشکل سا، مجھے یاد نہیں ہوا. ان سے کہا کہ آپ یہ کیوں نہیں بدل دیتے، اس کو ہٹا دیں کہ آصف کو. تو انہوں نے کہا میں اس کو اس لیے نہیں بدل سکتا کہ یہ آدمی جو ہے یہ اتنا ایماندار ہے کہ یہ خود تو ٹیکسی اور بسوں پہ سفر کرتا ہے، لوگوں کو پورے پیسے دیتا ہے، ایک دھیلا اپنی جیب میں نہیں ڈالتا حرام کا. یہ اتنا ایماندار آدمی ہے، میں اس کو کیسے ہٹا دوں. یہ دیکھیے یہ صورتحال تھی. پھر ان کا سفر تو آپ کہیں پہ بھی پڑھ سکتے ہیں دلیپ کمار صاحب کا، کہ جب وہ آئے تو وہ کہیں اسٹیشن پہ کھڑے تھے تو ان کو ایک ان کے ڈاکٹر صاحب تھے، کوئی ماہر نفسیات، وہ ملے. انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں دیپیکا رانی صاحبہ سے ملنے، تم چلو شاید تمہیں کام مل جائے. وہ وہاں پہنچے، ان خاتون نے دیکھا، پوچھا تمہیں اردو آتی ہے؟ انہوں نے کہا جی آتی ہے. تو وہ جو تھی اس نے کہا اچھا تم ایسا کرو، یہ کام کرو. تو اس نے کہا کتنے پیسے ملیں گے؟ تو انہوں نے کہا $1200 کچھ ایسے کہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ سمجھے، دلیپ کمار سمجھے $1200 سال کے ملیں گے. تو پہلے وہ کہیں گے میں سوچ کے بتاؤں گا. پھر انہوں نے ان ڈاکٹر ملہوترا یا واٹ ایور ہز نیم واز، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا نہیں 1 مہینے کے. تو پھر وہ خوش ہو گئے، انہوں نے جو ہے اپنا کام شروع کیا. ان خاتون نے ان کا نام چینج کر دیا. یہ ساری سٹوریز آپ جانتے ہیں. لیکن جو یہاں چیز سیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ عزت ذلت صرف اللہ کے اختیار کی ہے، لیکن جب عزت مل جائے تو اس کو سنبھال کے رکھنا ہماری ڈیوٹی ہے. اور دلیپ کمار صاحب نے عزت کو سنبھال کے رکھا. ان کے پاس بھی جمپ آئے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے اسما نامی ایک خاتون سے حیدرآباد میں جا کے شادی کر لی تھی، اس کو چھپائے رکھا. اور پھر اس کے بعد یہ پہلی خاتون جو ہیں بہت روئیں، پھر اس کے بعد ان کو طلاق دی، پھر واپس آ گئے، اولاد نہیں ہو سکی. ان کا بڑا اچھا پکا سچا عشق تھا مدھوبالا صاحبہ سے، جو ناکام ہو گیا. ان کے دل میں چھید ہو گیا. ان کے والد صاحب نے ان کی بہنوں کے ساتھ کچھ بدتمیزی کی تھی، واٹ ایور دی ریزن. اس کی وجہ سے وہ خوبصورت اداکارہ تھیں، وہ واقعتاً بہت خوبصورت اداکارہ تھیں. میں خواتین سے یوزولی یہ خوبصورتی کے زیادہ اس میں ذہن میں نہیں رہتی ہے چیز، لیکن ان کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں بھی ذرا تھوڑا سا وہ ہوتا ہوں کہ ہاں یہ واقعی خوبصورت ہیں. اور سنا ہے بھٹو صاحب جو تھے ہمارے، وہ بھی کچھ ادھر اٹریکٹ ہو گئے تھے.
تو ایسے جو خوبصورت ہوتی ہیں ان کے پیچھے تو پھر زمانہ ہوتا ہے، تو وہاں سے تو اپنے آپ کو فوراً الگ ہی کر لینا چاہیے. یہ بڑی مارکت العارہ فلم تھی اور اس نے تاریخ بنائی ہے ہندوستان پاکستان کی فلم انڈسٹری کی، اور خدا جانے کہ یہ کتنے عرصے اور زندہ رہے گی. اگر مودی صاحب نے اس کے پرنٹ نہ جلوا دیے، مودی صاحب نے مسلمانوں کی جو عزت خاک میں ملانے کی وہ ہر وقت کوشش کرتے ہیں، اگر وہ نہیں کی تو. اس فلم کے اندر جب وہ ان کو دیوار میں چنوانے جاتے ہیں انارکلی کو، مدھوبالا کو، تو وہ ان سے پوچھتے ہیں اپنی آخری خواہش بتاؤ، تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے ایک دفعہ ملکہ بننے کا اعزاز حاصل کر دیجئے. پھر اس کے بعد کیا سیکوینس تھی میں بھول گیا، تو وہ کہتی ہیں، جب وہ یہ بات کہتی ہیں تو یہ رائٹر کا کمال دیکھیں آپ. وہ یہ کہتی ہیں کہ یہ کنیز ذل الہی، یہ کنیز ذل الہی کو اپنا خون معاف کرتی ہے. بادشاہ کو ایک کنیز جو ہے اپنا خون معاف کر رہی ہے. اچھا، اب اسی فلم کی یہ اس اینگل سے دیکھیے کہ ایک لونڈی باندی جو کچھ بھی آپ کہیں، وہ جو ہے وہ اپنے حق کے لیے کھڑی ہو سکتی تھی، اور اس کے ساتھ بھی دجن جیسے کردار آ جاتے تھے اور کھڑے ہوتے تھے. یہ کردار تھا اس دور کی فلموں کا، ایک کرائٹیریا تھا. آج کیا ہے، کوئی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، آئٹم نمبر اور سانگ نمبر، کچھ گندہ سے ڈانس کر کے فلم بن جاتی ہے، لوگ خوش ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک بڑی کلاسک فلم تھی، اس کو دیکھیے. یوسف صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ اب حکومت پاکستان جو ہے ان کے گھر کو خرید کے اس کو ایک تاریخی عمارت میں تبدیل کرے گی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری زندگی عزت دی. اللہ تعالیٰ اب وہ نیچے چلے گئے ہیں، نیچے سے اوپر جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پہ بھی اعلیٰ مقام عطا فرمائے، کیونکہ وہ ہمیشہ مسلمانوں کے رائٹس کے لیے، ہر انسان کے رائٹس کے لیے جو ہے نا، وہ اقلیت کے لیے وہ وہاں پہ کھڑے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو عزت دی، اور انہوں نے اس عزت کا بڑا خیال رکھا. ہمیں بھی چاہیے، جو ہمارے بڑے فیمس لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنی عزت کو کسی بہترین کام کے لیے استعمال کریں، جیسے فاطمیہ فاؤنڈیشن کے لیے یوسف خان صاحب نے استعمال کیا تھا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اب بلکہ میں یہ سوچنے لگا ہوں کہ ہم ٹائم ٹو ٹائم کچھ پروگرام سوشل ایشوز پہ یا سپورٹس پہ یا فلم پہ کریں، کیونکہ پولیٹکس پہ بات کرتے کرتے ڈپریشن شروع ہو جاتا ہے اور کوئی چیز نہیں بدلتی. روز ایک گندی سے گندی کہانی ہی سامنے آتی ہے، اور برسوں بیت گئے ہیں اس کام میں. تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنی سجیشن ضرور دیجئے. اگر یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو شیئر ضرور کیجئے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.